बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आर्मी चीफ के अहकामात पर कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट को मुकम्मल कर लिया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आईजी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात की रोशनी में ये अहकामात जारी किए गए थे कि वो 18 और 19 की दरमियानी शब जो वाक़या पेश आया उसकी इंक्वायरी करे। इंक्वायरी की तफसीलात शेयर करते हुए ISPR ने बताया है कि जो इसमें मुलव्वस अफराद थे, सिंध रेंजर्स और ISI हेडक्वार्टर कराची के, इनको अपनी पोस्टों से हटा दिया गया है और मजीद इंक्वायरी GHQ में की जाएगी। ISPR की प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि ये कार्रवाई इस अमल की रोशनी में की गई है क्योंकि मज़ार कायद की जो बेहरमती हुई उसकी वजह से शदीद अवामी रद्द अमल आया और उनकी दानिश के मुताबिक जो अफसरान जिनको हटाया गया है, सिंध पुलिस की जो कारकर्दगी उस सुस्त रवि का शिकार थी, इसलिए एक्शन लिया गया। इसको नापसंदीदा अमल करार दिया गया क्योंकि इससे दो इदारे आमने सामने आ गए थे। ये इस पे अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कल ये रिपोर्ट सामने आई थी और इस पे वफाकी हुकूमत ने इसका खैर मकदम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको खुशामदीद कहा, जबकि नून लीग ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक तो इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे और दूसरा आज गिलगित बल्तिस्तान जहां पर जो इलेक्शन मुहिम जोरों पर है वहां एक अहम मुलाकात हुई और मुलाकात हुई है मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान। मरियम नवाज साहब और ने चाय पर मदऊ किया था बिलावल साहब को और 1-on-1 इनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज साहब ने यह बताया, जबकि मीडिया की इतलात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि क्यों कर नवाज शरीफ साहब ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, जबकि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध हुकूमत चला रही है और उन्होंने मुतालबा किया था IG आर्मी चीफ से कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इसको क्यों कर इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। तो इस पे मरियम नवाज साहब का कहना था कि वो एक तो कि जो रिपोर्ट के मंदरजात है वो मंजर आम पर आने चाहिए उनके मुताबिक, और उनका ये कहना था नून लीग का बयानिया, नून लीग और नवाज शरीफ का बयानिया है, PDM का अपना बयानिया है। जो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम है उस पर भी बात करेंगे। PDM के अंदर ये जो इख्तलाफी आरा सामने आ रही है, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो BBC का इंटरव्यू था उसके बाद एक सूरत हाल पैदा हुई और अब इस पे जो रिएक्शन आया है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की जहां अहवाल आपको बताते चले 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है और उसका सर्वे भी आया है और तीनों मरकजी जमातें PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन जो गैलप पाकिस्तान और पल्स कंसल्टेंट का सर्वे है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े तौर पर उन्हें बरतरी हासिल है, वो पीपल्स पार्टी और PMLN से आगे हैं। अब देखना यह है कि 15 नवंबर को क्या चॉइस अवाम करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने पार्टी तर्जुमानों और वफाकी वज़रा का इजलास तलब किया और उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना था कि अपोजिशन कौमी सलामती के उमूर पर सियासत कर रही है और हर फ्रंट पर इनका मुकाबला किया जाएगा, और अपने पार्टी के तर्जुमान और वफाकी वज़रा को उनको कहना था कि वो फ्रंट फुट पर आकर अपोजिशन का हर महाज पर मुकाबला करें। तो इस सारी सूरत हाल का प्रोग्राम के पहले हाफ में हम जरा स्टॉक टेकिंग करेंगे, दूसरे हाफ में जब हम आएंगे तो हम उस वक्त ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर जवाद जरीफ साहब जो दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में इस्लामाबाद में है, उनका अहम दौरा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हाफ के लिए जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, दो इंतहाई मोहतरम सेनेटर्स हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। सेनेटर आजम स्वाति साहब वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आजम स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपके साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और PMLN के सीनियर रहनुमा है बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, आपके भी हम नहायत मशकूर हैं। दोनों मौसम मेहमानों को एक दफ़ा फिर फॉर्मल वेलकम। आजम स्वाति साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। हमें यह महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट वो ये इस चीज में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं कि PDM के अंदर जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनमें इख्तलाफात वाज़े तौर पर सामने आ रहे हैं। शिबली फराज साहब जो वजीर इत्तलात भी हैं और हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, वो कह रहे हैं जिस तहरीक की ना कोई एक आइडियोलॉजी हो, ना कोई एक हदफ हो, तो उसके लिए एक नए चार्टर की और मजीद जरूरत पड़ती है। आजम स्वाति साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा PDM कितना बड़ा थ्रेट है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का यह कहना है कि अपोजिशन कौमी सलामती के इशू पर सियासत कर रही है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अभी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहबा की मुलाकात हुई है,
اس نقطے پہ تو اکٹھے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کی حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، لیکن ان کے اپنے اپنے اختلاف اپنی جگہ پر. حکومت کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ان کے ڈیفرنسز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور فرنٹ فٹ پر آ کر ان کا جواب دیا جائے ترکی بترکی. انوار الحسن صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل ہمارا سارا ٹائم تو آپ نے لے لیا. اتنا بڑا بیانیہ، اتنی بڑی فہرست جو ہے، اتنا بڑی اورینٹیشن آپ نے بیان کیا، میں تو خود حیران تھا کہ پتہ نہیں آپ پڑھ رہے تھے یا آپ کو سارا حفظ ہے. یہ فی البدیہہ ہے سر. آپ کو شاباش دیتا ہوں. سب سے پہلے تو نہیں مجھے معلوم ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو آن لائٹر نوٹ جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی بڑی امپارٹنٹ ہے، پہلے میں اس کا جواب دوں اور پھر اس طرف آ جاؤں. جی جی پلیز. دیکھیں، جس دفاعی ادارے کے اوپر ہمیشہ جو رینیگیٹر ہیں، جو اس ملک کے دفاع کو، ملک کی نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر ان کی انگلی اٹھتی تھی. اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ایک ادارہ جو اپنا خود احتسابی کا نظام رکھتا ہے اور قانون اور آئین کے تابع ہے، اور اسی قانون اور آئین کے تابع ہونے کی حیثیت سے وہ ہماری وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جمہوریت کی اساس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی شروعات کے علاوہ وہ سارے لوگ، میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، سارے لوگ کہ جو ہمیشہ سے اس ادارے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے، جی، آج خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ کم از کم ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا کہ ہم تو کچھ اور کہتے تھے. ٹھیک ہے. آج تو بالکل آرمی چیف کے اس عمل سے، دفاعی ادارے کے اس عمل سے اب ہم تو بالکل پسپا ہو گئے ہیں. ہمارا بیانیہ جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. اچھا. اب دوسری میرے لیے مشکل یہ ہے کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی کو ساتھ بٹھا دیا ہے، تو میں بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے اپنے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں. جی. ورنہ یہ ہے کہ اس وقت ملک جتنے ایک عجیب افراتفری کے، مطلب ہمارے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، عوام کو ان کے مسائل کی بجائے ایک ایسی چلتی ہوئی گاڑی کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں اپوزیشن والے کہ جن کی کوئی منزل نہیں ہے. اچھا. منزل جو ہے ملک، قوم اور جمہوریت سے منسوب ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب جن شخصیات کا نام دیا ہے آپ نے، اگر نہ لیتے تو میرا خیال ہے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ میں کبھی جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کر سکتا جس طرح مجھے وہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت ہے. بیہودہ کیپٹن صفدر، اچھا، اس کا شرمناک فعل، جس طریقے سے اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر، جہاں پر انسان سورت فاتحہ پڑھتا ہے، وہاں پر دعا پڑھتا ہے، اپنے اعمال جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے اوپر جس طریقے سے اس نے اشارہ. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. میں تو چونکہ مانسیرہ سے ہوں. جی، وہ بھی مانسیرہ سے ہیں. ایبٹ آباد سے ہیں، وہ تھوڑا دور رہتے ہیں. جی جی. نہیں، صفدر صاحب بھی مانسیرہ سے ہی ہیں نا. میں بنیادی طور پہ جانتا ہوں اس کی شخصیت کو. میں کسی کے اوپر ذاتی حملے نہیں کر رہا. ٹھیک. لیکن میں یہ خیال ہے کہ اگر، کیونکہ بیرون ملک بھی آپ کا پروگرام سنا جا رہا ہے، ٹھیک، تو یہ جو اس نے عمل کیا وہاں پہ، یہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. چلے وہ تو سر ہو گیا نا. آپ آ جائیں بناول کا اور مریم نواز صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے. جی 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 جو ملاقات ہوئی ہے، اب میں اس بات پہ مجبور ہوں کہنے کو کہ ان کا معافی الضمیر کیا ہے، کس بات کے لیے؟ کیا اپنے والدین کے چوری کا مسروقہ مال جو ہے اس کو بچانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح بچ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک ادارے نے ثابت کر دیا، دفاعی ادارے نے، کہ قانون اور آئین کے تابع ہے. ہم بھی، وفاقی حکومت بھی، عمران خان کی حکومت بھی آئین اور قانون کے تابع ہے. کوئی آدمی بالا تر نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیب بالکل ایک آزاد ادارہ ہے. آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہمارے الیکشن کے اندر جو ہے
اس سے بڑھ کے تو کوئی اور ثبوت نہیں ہے کہ حافظ آباد کے جلسے میں عمران خان نے 10 منٹ اس بات کے اوپر تقریر کی کہ کرکٹ میں میرے پہلے جو امپائر آتے تھے وہ اپنا ہی کوئی کام جو ہے کارنامہ دکھاتے تھے، میں غیر جانبدار امپائر لے کے آیا، میچ فکس نہ ہو۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ، اور مجھے خاص کر تائید ہے کہ آئندہ جو ہمارا جنرل الیکشن ہوگا، آئندہ جو ہے ہمارا سینٹ کا الیکشن ہوگا، آئندہ جو ہمارا آزاد کشمیر کا الیکشن ہوگا، یہ اتنا غیر جانبدار ہو۔ مجھے ہر کیبنٹ کے اجلاس میں پھر کیا وجہ ہے اعظم سعودی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کے منسٹر بھی آپ کے پروگرام، جی اعظم سعودی صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار الیکشنز ہوں گے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پچھلے 20-22 دن سے وہاں پر موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اپنے ووٹر سپورٹرز کو کہتے ہیں کہ اپنے ووٹ کی چوکیداری آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں؟ میں اس کو اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے آپ کے ناظرین کو سمجھاؤں گا کہ جس طریقے سے ٹرمپ بری طرح ہارنے کے بعد، جہاں میں 20-25 سال رہا ہوں جس ملک کے اندر، جی بری طرح ہارنے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ الیکشن جیت گیا تھا اور دھاندلی ہو گئی ہے۔ جی ابھی بھی کہہ رہے بالکل ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ ان کی واویلا جو بتا رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں خدا کے فضل سے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اندیہ دیتے ہیں پوری قوم کو، پورے ملک کو، پورے سیاسی نظام کو کہ ہم غیر جانبدار انشاءاللہ تعالی الیکشن کرائیں گے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا خدا کے فضل سے۔ اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو وہاں پر ہم نے انتظامات کیے ہیں آرمی، رینجرز، پولیس کے، وہ اتنے سخت ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی دھاندلی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، یہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اچھا میں ویورز آپ کو بتاتا چلوں، بیرسٹر جاوید عباسی صاحب نے یہاں پہ جوائن کیا تھا لیکن باوجود وہ اس وقت ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف لیں اور وہ غالباً جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو کیا وجہ بن رہی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ نون لیگ کا بھی موقف ہم لے کر آئیں۔ لیکن میں اعظم سعودی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ تو اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، پی ٹی آئی اور آپ کی جو گورنمنٹ ہے، آپ کے 2.5 سال ہو گئے ہیں، جو آپ لوگوں نے وعدے کیے تھے عوام سے، کیا ان کو پورا کرنے میں آپ کو کامیابی ملی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی تقاریر میں آپ کی کارکردگی، آپ کی حکومتی کارکردگی، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، ان چیزوں کو حتف تنقید ٹھہراتے ہیں، 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کو یاد دلاتے ہیں، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے وعدوں کو یاد دلاتے ہیں، تو وہ تو ساتھ میں چینی آٹے کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں، چینی شوگر کمیشن رپورٹ پہ عملداری کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں اور یک طرفہ احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ان کے کیمپین کے موٹے موٹے نکات ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک سوال کے اندر جو ہے بہت سارے سوالات جو ہے پوچھے ہیں، تو میں جو مجھے یاد پڑتے ہیں میں ایک ایک کا جواب جو ہے اس کو دوں گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جو ایک تھریش ہولڈ ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کو دیکھنے کا، ملک کی مالی کیفیت کو دیکھنے کا، وہ 20 ارب ڈالر جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہو۔ فسکل ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں، 400 ارب جو ہے وہ خسارہ تھا آپ کے پی آئی اے کا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں 1.3 ٹریلین 1.3 ٹریلین یہ خسارہ تھا۔ 10 ارب ڈالر جو ہے ہم نے ایک سال میں ادا کرنا تھا قرضہ۔ آپ کا چونکہ پروگرام جو ہے وہ اکانومی پہ اور ان اکانومی کے جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں اس کے اوپر نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یا فسکل پہ اور مانیٹری پالیسی پہ یا جو کچھ چھوڑ کے گئے اس کے اوپر نہیں، اس لیے میں نے چند جو ہے آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار پیش کیے، ٹھیک ہے، اور ان کی وسعت سے میں آپ کو آپ کے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اگر فائنانشل کرائسس آپ کسی کو بھی دیں، اس کو مینیج کرنے میں، اس کو سسٹم کو ریفارم کرنے میں، اور اس ٹوٹی ہوئی دیوالیہ گاڑی کو آپ نے صحیح پٹڑی کے اوپر رکھنے میں آپ کو وقت لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ، میرے اپنے دیش کے لوگ، میرے اپنے پیارے وطن کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی جذباتی ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ ایک طلسمی چراغ کی طرح جو ہے ہم ہاتھ پھیریں، لیکن اتنے گمبھیر مسائل ہیں کہ جن کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت اور درکار ہوگا. نہیں، لیکن اس پہ اعظم سعودی صاحب وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو بڑے معاشی اشاریے ہیں، جی سعودی صاحب جو آپ نے کہا جو بڑے ایشوز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، اور اس میں ٹرن اراؤنڈ بھی آیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی کمی آئی ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بھی کمی آئی ہے، ریمیٹنسز بھی بڑھی ہے، لیکن سر جو کچن آئٹمز ہیں آپ تو خود ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا، ان کی امپورٹ کو صحیح وقت پہ لانا، اس کے لیے تو سر کوئی بنیادی طور پہ جی اس کے لیے تو ٹائم جو ہے نا وہ تو اتنا ہی درکار ہے نا. میری بالکل آپ کو جو سوال ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے جی، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے ناظرین سننا چاہیں گے کہ موجودہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی واقعی ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور واحد مسئلہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، باقی چیزوں کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، ٹھیک، فاؤنڈیشن ریفارم کی رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالی نوکریاں بھی ملیں گی، آپ کو مکان ہاؤسنگ بھی ملے گا، بھلے کووڈ ہو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے خدا کے فضل سے. تیز رفتاری سے وہ سسٹم جو ہے اپنے حرکت میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جو اور وعدے کیے ہیں انشاءاللہ تعالی اب ذرا اگر مکمل نہیں تو 70-75% انشاءاللہ تعالی ملے گا، سعودی صاحب اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے جی ایک ہی مسئلہ ہے ہمارے لیے سعودی صاحب اب ذرا نکل گیا ہے، میں آپ وہ کا ہے مہنگائی کا. جی آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، میں ذرا اس کا ذرا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی لے لیتے ہیں. وہ آپ کے چھوٹے بھائی تو بھاگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ بنی جاوید عبائی صاحب، لیکن جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہے سابق وفاقی وزیر ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. طارق فضل صاحب بتائیے گا، اعظم سعودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ میٹنگ ہوئی ہے، ایک تو کراچی کے واقعے کی جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس پر مریم نواز صاحبہ کا بیان چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے اور پی ڈی ایم کا نہیں ہے. ظاہر بات ہے پی ڈی ایم میں مختلف الخیال جماعتیں ہیں. سننے میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ریجیکٹ کر دی تھی جو رپورٹ کل آئی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں لگ ایسا رہے کہ دوریاں بڑھ رہی ہیں. آج کی جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس کا مین پرپس اور آبجیکٹو یہی تھا کہ اس خلیج کو کم کیا جائے، اور جو اعظم سعودی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی یہ بیسیکلی اپنا جو آپ لوگوں کی لیڈرشپ کا چوری کا مال ہے اس سے بچانے کے لیے کی گئی ہے. کیا کہیں گے دو نکات پہ طارق فضل چودھری صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں آج نون لیگ کا مائک ہی نہیں چل رہا ہے یا کوئی سپیکر کا ایشو ہے. طارق فضل چودھری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اعظم سعودی صاحب آپ نے کیا منتر پڑھا ہے؟ آپ کے مد مقابل کوئی آنے کو نہیں تیار. یہ لگتا ہے آپ کی جو شخصیت ایسی ہے. حسن صاحب میں تو یہ بات سنیں، میں صرف جو ہے سچائی کی بنیاد کے اوپر جو ہے، اس لیے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ سچائی کا عمل نہ ہو ٹھیک تو پھر ساری چیزیں جو ہے بے سود ہوتی ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مہنگائی ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جتنا ٹائم عمران خان انٹرنیشنل اور نیشنل ایشوز کو حل کرنے میں، ان کو ریفارم کرنے میں، ان کو بہتر کرنے میں لگا رہا ہے، ان سارے اجتماعی وقت کو آپ لے لیں اور خالی مہنگائی کے، اور میں داد دیتا ہوں نتائج نکل رہے ہیں سر اور اس کی ساری ٹیم کو، اعظم سعودی صاحب، جو ان کے ساتھ نتائج نکل رہے ہیں، اس وقت لگانے کے نتائج نکل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل نکل رہے ہیں سر. سر دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ملک کے اندر آٹے کی قلت ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا ملک کے اندر جو ہے وہ چینی کی قلت ہے؟ جواب ہے نہیں. اور قیمت؟ کیا آٹے کی بیرون ملک انٹرنیشنل پرائسز زیادہ ہیں؟ ہاں بالکل ضرور ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت مینجمنٹ کا یا گڈ گورننس کا سوال ہے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے گڈ گورننس دینا اور اس کو مینیج کرنا. ٹھیک. جو اگر مہینہ یا 2 مہینے تک مینیج نہیں ہوا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے اندر کوئی بھی عوامل ہو. ٹھیک. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں تقریباً 1-2 ہفتے سے 2-3 روپے جو ہے کم از کم چینی کم ہوئی ہے، 2-3 روپے آٹا. یہ کیا کافی ہے؟ قطعاً نہیں. ٹھیک.
کیونکہ اس وقت غریب جو ہے اس مہنگائی کی چکی کے اندر پھنس رہا ہے. جو مصنوعی مہنگائی ہے، جو ہورڈنگ کے ذریعے پیدا کی گئی ہے، جو درمیان کا دلال ہے، وہ اس کارخانے دار اور اس کے درمیان جو دلال ہے، درمیان کا جو ٹریڈر ہے، بڑا ٹریڈر ہے، اس نے ہورڈنگ کے ذریعے منافع کمانے کی ذریعے زیادہ منافع حاصل کرنے کے ذریعے غریب کے جیب کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈال رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے وہ سسٹم جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں یا مجسٹریٹ کا سسٹم تھا وہ اس لیے ختم کیا کہ اس وقت ہمارے لوکل باڈیز کے الیکشن ہو گئے اور وہ ان کا کام تھا، لیکن ان کی اب غیر موجودگی کے اندر جو ہے اس کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے. سارے چیف منسٹر کو ہدایات جاری کر چکے ہیں سر. ایک وقفہ لے لیتے ہیں سندھ کے، کیونکہ وہاں پہ ادیر نگری اور چوپڑ راج ہے. چلیں ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ویورز وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آج کا ہاتھ دھونا کل کے ہاتھ ملنے سے بہتر ہے. آج کا فیس ماسک کل کے آکسیجن ماسک سے بہتر ہے. آج کا 6 فٹ کا فاصلہ کل کی 6 فٹ گہرائی سے بہتر ہے. احتیاط کریں، احتیاط بہتر ہے، کیونکہ وبا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. کورونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پہ کال کریں. ویلکم بیک ویورز. اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق گورنر پنجاب، اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، سینٹ آف پاکستان کے رکن رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھوسہ صاحب، آپ سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے سینیٹر اعظم سواتی صاحب سے جو وفاقی وزیر ہیں. میں ان سے یہی سوال کر رہا تھا کہ یہ جو کراچی واقعے کی رپورٹ آئی ہے اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے، اور ابھی میڈیا میں یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ جو آج جی بی میں ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیوں کر جو رپورٹ آئی ہے جس کو پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا اس کو نون لیگ نے ایک تو نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کیا اور دوسرا پبلک کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے. تو حکومت تو اس لحاظ سے کمفرٹیبل پوزیشن میں لگ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے آپس کے جو اب بیانیے اور اختلافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس ملاقات سے آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، پی 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 اور نون لیگ کے جو اختلافی امور ہیں ان میں کمی آئے گی یا زیادہ اس میں مزید خلیج پیدا ہوگی؟ کھوسہ صاحب. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو تو کم از کم معافی پبلکلی مانگنی چاہیے، قوم سے بھی مانگنی چاہیے، سندھ حکومت سے بھی مانگنی چاہیے اور چیئرمین بلاول بھٹو سے بھی مانگنی چاہیے کہ پرائم منسٹر کی لیول تک کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور سارے وزراء جو ہے یعنی پورے کلیتاً جو ہے شروع ہو گئے تھے کہ یہ بالکل کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے آئی جی کے ساتھ، اور یہ پرائم منسٹر نے تو کامیڈی کا لفظ استعمال کیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے گا کہ اتنی غیر ذمہ وارانہ جو انہوں نے کیا، ایک پورا سندھ صوبے میں پولیس ساری جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گئی، عوام جو ہے وہ بالکل یعنی پولیس کی پروٹیکشن سے، تحفظ سے وہ بالکل غیر محفوظ کر دیا پرائم منسٹر اس تھانے نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے بہت بر وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی استدعا پر وہ کمیٹی بھی بنائی اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جو ذمہ وار تھے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کو اس طرح سے جو ہے اس کو رف اپ کیا گیا اور جس وجہ سے یہ ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا؟ لطیف کھوسہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو انکوائری تھی اپنے منطقی انجام تک پہنچی؟ دیکھیں، فوج کی حد تک تو فوج ہی کر سکتی تھی. قانون ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی جو ہے اپنا جو دوران ملازمت یعنی وردی میں اگر کوئی جرم کرے گا یا کوئی غلطی سرزد کرے گا تو اس کا ان بلٹ میکنزم فوج ہی کر سکتی ہے، کوئی سویلین کورٹ یا سویلین ادارہ یا سویلین حکومت نہیں کر سکتی. یہ آئین میں بھی ہے، آرٹیکل 199 میں عدالت اس کا مواخذہ نہیں کر سکتی، اور اسی طرح یہ جو ہے آرمی ایکٹ میں بھی ہے. تو انہوں نے ایک تو پہلے ان کو علیحدہ کر دیا عہدوں سے، اور اب ان کو جو ہے
एक्शन के लिए आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बताएगा, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पब्लिक करने का कहा है, मरियम साहब अभी कह रहे हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी है, क्या ऐसे रिपोर्ट्स इंटरनल जो थी वो पब्लिक की जा सकती है? नहीं, देखिए, ये जब इनका ट्रायल होगा तो वो तो खुद ब खुद पब्लिक हो जाएगा। जब इन पर आर्मी एक्ट के तहत इन पर जो भी कार्रवाई होगी तो वो पब्लिक होगी। और दूसरी बात ये मैं अर्ज करूं कि जहां तक ताल्लुक है सिविलियन हुकूमत ने, वहां भी पुलिस ने कह दिया कि ये जो खैर से हलीम शेख साहब के जो भांजे वकास के जरिए पर्चा करवाया गया था, वो ना मौके पर मौजूद था, ना उसे कत्ल की धमकियां दी गई, वो झूठा है, वो भी अंदर होगा, 182 में मुद्दई अंदर होगा। अच्छा। और ये भी साबित हो गया कि पुलिस की जानिब से कोई तसाहल नहीं था, इसलिए कि जो मज़ार के जो मुंतज़मीन थे जो उन्होंने दरखास्त दी थी वो काबिल मुआखज़ा नहीं है, और वो मैजिस्ट्रेट उसको समरी ट्रायल में उनके पास जाना चाहिए था और उनके पास करें। अगर कोई चीज जो है मज़ार पर नारे मारने को मायूब समझा गया या जो है गैर कानूनी है तो उसका मुआवजा एक अलहदा है, पुलिस के दस्तरस में नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ बदकिस्मती से वो हुकूमत को तो कम से कम माफी मांगनी चाहिए कि वफाक से वजीर आजम कह रहा है ड्रामा है, वजीर आजम कह रहा है कि भाई ये कॉमेडी है, और वज़रा कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ वहां। इनको तो कम से कम खुदा का खौफ करना चाहिए, ये तो कम से कम माजरत बनाए। वैसे ये तो साहब की भी ये मैं पूछूंगा आजम स्वाति साहब, वैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, आप बार बार माफी का कह रहे हैं, उनके चेहरे पे जरा मुस्कुराहट है। आजम स्वाति मेरा दोस्त है और वो बहुत रास्त गो है और वो यकीनन इस बात को तस्लीम करेगा। अच्छा। आर्मी की इंक्वायरी के बाद ये साबित हो गया कि दी आईजीज एंड द एडिशनल आईजी एंड द सिंध पुलिस वाज रफ्ड अप एंड देयरफॉर ये कहना कि ड्रामा है और ये है फलान है, इनको तो माजरत पब्लिकली करनी चाहिए। ये मैं इनके सामने रखता हूं, लेकिन मैं जरा चूंकि इनसे मैंने बात की, आप दो तीन चूंकि अब आप पीडीएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं चाहते हुए ना चाहते हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इज पार्ट ऑफ इट, मैं आपसे जानना चाहूंगा आजम स्वाति साहब का कहना है कि हमें जो चैलेंज है वो महंगाई का है, आप लोगों के इकट्ठ से हमें किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है, और जीबी के जो इलेक्शन होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, और जो गैलप सर्वे और पल्स का जो कंसल्टेंट का सर्वे उसमें पीटीआई आपसे सबकत लिए हुए, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग से। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोग तो बिलावल साहब आज कह रहे थे कि जो जीबी में हुकूमत बनाएगा उसकी हुकूमत विफाक में बनेगी, जबकि आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि कुछ चैलेंज ही नहीं है, जीबी के इलेक्शन भी ये जीत जाएंगे, सर्वेज भी ये कह रहे हैं। तो लतीफ खोसा साहब, ये कॉन्फिडेंस कहां से आप लोग ले रहे हैं जो आप लोग दावे कर रहे हैं कि जीबी का इलेक्शन आप पीपल्स पार्टी जीती? देखिए, मैं दोनों चीजों का जवाब दे दूं। जो आपने कहा मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बयानिया, वो उनका बयानिया है। आज भी जो मीटिंग हुई है चेयरमैन बिलावल की और मरियम नवाज साहबा की, वो ठीक है, 26 निकात पर हम बिल्कुल यकसू हैं। पीडीएम का जो 26 निकात पर है वो उस पर आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेंगे। जहां तक ताल्लुक है ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो उनकी अपनी अलहदा जमात है, हम वहां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, हमारा कोई ऐसा उनसे जुमला मोतरजा नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, बिल्कुल उनका हक है। हमारा अपना एक मंशूर भी है, हमारा अपना हक भी है। कॉमन क्या है फिर सर? व्हाट्स कॉमन बिटवीन पीडीएम पार्टीज? यार 26 वो 26 निकात जो है आपने वो देखे नहीं है। तो नया चार्टर, अब तो आप कह रहे हैं नए चार्टर बनाना चाह रहे हैं? नहीं, नया चार्टर तो ऑलरेडी 26 निकात पे हम बना चुके हैं। देखेंगे, बात ये है कि ये हुकूमत का फेलियर ये है कि इन्होंने हर इदारे को बेतौकीर कर दिया है। इस मुल्क में इस वक्त आइन की बालादस्ती नहीं है। अच्छा। इस मुल्क में रियासत को हुकूमत के ताबे कर दिया गया है, जबकि आइन में रियासत जो है वो ही सुप्रीम है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत और रियासत का मतलब यह है कि आइन की बालादस्ती हो, आइन पर जो है चले। रियासत की तारीफ आर्टिकल 7 में की गई है, जिसमें अवाम को मुख्तदिर किया गया है नीचे से लेकर ऊपर तक। डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज हो गई, सूबाई असेंबलीज हो गई और पार्लियामान हो गई। सर, जीबी में इलेक्शंस की आप लोगों को इतनी यकीन कैसे है? आप इतने यकीनी तौर पे बिलावल साहब दावा कर रहे हैं कि जीबी के इलेक्शन जीतेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गैलप सर्वे और पल्स कंसल्टेंट सर्वे में तो आप लोग काफी पीछे हैं पीटीआई से। सर्वे में तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप का भी सर्वे, ये नहीं, बाइडेन साहब आगे थे वैसे। जो बाइडेन साहब, मोहतरम इमरान खान में बहुत ज्यादा ममासलत है। The hen has gone, the chicks will follow। आप देख लें, ये जो इस तरह के जो मुतशद्दिद जो ज़ियादतें हैं दुनिया में,
یہ مجھ سے زیادہ سواتی صاحب جانتے ہیں. ہم پاکستانائزیشن آف امریکہ ہو گئی ہے, پاکستانائزیشن, وہاں بھی یہ الزام جو ہے جس طرح سے لگ رہے ہیں اور جس طرح سے وہ کہتا ہے میں نہ مانوں اور میں ایوان صدر سے نہیں نکلوں گا, اسے بھی نکال کے جو ہے باہر میرے خیال میں پینٹاگن نکالے گی یا کوئی بھی نکالے گا یا ان کے اپنے ادارے نکالیں گے. تو یہ اسی طرح محترم عمران خان بھی میں نہ مانوں والی رٹ پہ چل رہے ہیں. وہ ریاست میں انہیں کوئی نہیں ہے, قانون اور آئین کی بالادستی پر کوئی بالکل یہ ذرا آپ میرے ساتھی نے کہا سوادی صاحب سے جواب دیتے. سوادی صاحب یہ تو مماثلت گھڑ رہے ہیں کھوسا صاحب اور کہہ رہے ہیں معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ لوگوں سے, یہ سندھ کے واقعے پہ ذرا جلدی سے جواب دے دیجئے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے ایک معتبر انسان کو جو میرا دوست ہونے کے علاوہ جو ہے ایک بڑا اچھا وکیل ہے وہ لے آئے. اچھا, خدا تعالیٰ کا شکر ہے کم از کم جو ہے مجھے انہیں سننے کا کافی عرصے کے بعد جو ہے موقع ملا, لیکن میرا سارا ٹائم آپ نے ان کو دے دیا. آپ کا ٹائم پہلے کافی ہوا ہے سر. صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کھوسا صاحب کے القابات کا جواب دے رہا ہوں تو آپ صرف وہ تصویر جو کیپٹن صفدر نے جو حرکات کر رہا تھا وہاں پہ وہ پیچھے پس منظر میں ذرا اپنے ناظرین کو بتائیں, وہ دکھائیے بہت دفعہ سر. اور پھر میں کھوسا صاحب کو کہتا ہوں کہ کیا آپ نے آپ خالی صرف جو ہے میری ان باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذرا چلائیں تاکہ آپ کے ناظرین دیکھیں. اور میں کھوسا صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے سیاسی زندگی کے اندر کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو اتنا اس حد تک جو ہے بدتمیزی پہ جو اس حد تک جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ آئی جی سندھ کے واقعے سے اس کا کیا اس سے تعلق کیسا ہے؟ وہ تو سر آئی جی سندھ کے واقعے پہ بات کر رہے ہیں نا, آئی جی سندھ کے واقعے پہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں معافی کا مطالبے کا کہہ رہے ہیں نا سر. نہیں میں اس پہ آتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تاکہ کھوسا صاحب جو ہے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لے وہ سب کون اور پھر وہ غور کر لے, کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا جورسٹ ہے. اچھا, اور وہ جورسٹ جب وہ دیکھے گا اس کے حرکات کو تو وہ سمجھ آ جائے گی کہ جس جماعت کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کا بیانیہ بھی جو کم از کم جو ہے ان کے وہ حرکات سے جو ہے ملتا ہے. چلے اب کھوسا صاحب کا جواب دے دینا. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے عمران آپ کا یہ بہت ایکو جو ہے وہ سسٹم شروع ہو گیا ہے. سر میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کا جو موقع پیش کریں کھوسا صاحب اس کا جواب دے دیجیے. سر نون لیگ کا تو کوئی نمائندہ آیا نہیں نا, وہ تو ذرا پیپلز پارٹی کا جواب دے دیں کھوسا صاحب. میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے ایک سچا آنیسٹ باکردار انسان جو ہے اس وقت حکومت کر رہا ہے, ہمیں لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک, یہ ملک خدا کے فضل سے اسی کی وجہ سے جو ہے آج انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو ہے پہچانا جا رہا ہے. اوکے, جس کو سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ غیر جانبدار الیکشن جو ایک منصفانہ الیکشن ہر صورت میں ہو, اور یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے. ہمارے سارے جتنے بھی ادارے ہیں جو اس کو واش ڈاگ کی طرح جو ہے وہ دیکھیں گے, انشور کریں گے. ٹھیک ہے, اور میں بحیثیت وزیر کے چونکہ پارلیمانی امور کا پہلے وزیر تھا, لیکن مجھے پتا ہے کہ عمران خان کے کتنے دل کے قریب ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے غیر جانبدارانہ ایک منصفانہ چلے اچھی بات, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم انشور کرائیں گے, سارے ادارے انشور کرائیں گے کہ ایک زبردست الیکشن ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح نعرہ لگاتا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی, ہارا ہوا جو ہے, اگر وہ کہتا ہے میں جیت گیا ہوں تو یہ الگ بات ہے. چلیں وہ ہم پھر وقت آنے پہ دیکھیں گے, وقت پہ ختم ہوا جاتا ہے. اور پانی کا آپ کا پانی سینیٹر اعظم میں سواتی کھوسا صاحب کو جی سر فیڈرل منسٹر ہیں فار اینٹی نارکوٹکس, آپ کا بہت شکریہ. لطیف کھوسا صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہے, سابق گورنر پنجاب ہے, آپ کا بہت شکریہ. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیرسٹر جاوید عباسی صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی, وہ نہیں آئے. ہم نے کوشش کی ان کے متبادل کے طور پہ طارق فضل چودھری صاحب کو لینے پہ, ان تک ہماری غالباً شاید آواز نہیں گئی, لیکن ہم نے آپ کو ایک اپوزیشن کی آواز ضرور سنائی لطیفہ کھوسا صاحب کی صورت پہ. اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ذرا اس پر ضرور بات کریں گے. بڑا اہم وزٹ ہے ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف صاحب پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں. ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی صاحب سے, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس وزٹ کا ٹائمنگز کتنی اہم ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقت کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں.
कल के हाथ मलने से बेहतर है। आज का फेस मास्क कल के ऑक्सीजन मास्क से बेहतर है। आज का 6 फीट का फासला कल की 6 फीट गहराई से बेहतर है। एहतियात करें, एहतियात बेहतर है, क्योंकि वबा का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की अलामात हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे डॉक्टर जवाद ज़रीफ साहब, जो मोहतरम ईरान के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आए हुए हैं। उनका बड़ा अहम दौरा है। इस मौके पर उनकी अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और आर्मी चीफ, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से कबल आपको बताया, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई। ईरान पाकिस्तान के बड़े पुराने दरीना ताल्लुकात हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, और इस खित्ते में बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से वो भी बहुत एक अहम स्टेक होल्डर है। इन तमाम नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है गालिब इकबाल साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में अहम मनसबों पर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। गालिब इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपके क्या थाट्स और व्यूज़ हैं? जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं बड़े तवील अरसे से, इनका दौरा पाकिस्तान, इसकी अहमियत आप कुछ हमारे PTV व्यूअर्स को बताएंगे? आजकल जो हालात हैं जी, जिस तरीके के साथ रीजनल पॉलिटिक्स तब्दील हो रही है, बिलखसूस अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके बाद उनका जो विज़िट था मेरे ख्याल में ओवर ड्यू था। और मेरे यहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो दूसरी जगहों पे भी जाएंगे, आई एम श्योर, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है उनके नज़दीक वो तो है वो एग्रीमेंट जो उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के साथ किया था, तो वो चाहते हैं कि दोबारा रिवाइव हो सके। अब जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे अमेरिका में, वहाँ जो भी सदर बनेगा उसके हवाले से जो भी बात होगी उसके हिसाब से करेंगे। आपका अभी तय नहीं हुआ कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडेन? नो, अभी तो फाइनल तो नहीं हुआ ना। अच्छा, आपके इलेक्टोरेट अगर नहीं देगी तो 279 तो हासिल कर ली। नो, दैट इज द मीडियाज रिपोर्ट, दैट्स नॉट द रिपोर्ट बाय द स्टेट्स। अच्छा, मतलब लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं ये नहीं कि मेरी इस तरफ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या उस तरफ कर रहा हूँ, मतलब एक बिल्कुल जो प्रोफेशनल तरीका कार है वो ये है कि जब तक आपके फॉर्मल रिजल्ट्स नहीं आते, और वो गालिब साहब हमारी रहनुमाई करें कि कब तक आ जाते हैं वो? देखिए 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, टुडे इज 11th of November। 8 दिसंबर तक 8 दिसंबर तक इलेक्शंस जो हैं उसके जितने वोट्स हैं वो काउंट किए जाएंगे। ओके। 8 से 14 जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो भी आपके हर स्टेट के जो नुमाइंदगान हैं जो कि वोट देंगे, उन लोगों ने फिर वोट करना है। ओके। वो वोट जब होंगे पॉपुलर वोट, तो पिछले इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन ले गई थी जी, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो जब देता है वोट, तो वो वोट है असल, वो मैटर करता है। तो ये जो वैसे मैं एसटी अपने नॉलेज के लिए जानना चाहिए, जो 279 की जो फिगर आती है, ये इलेक्टोरल वोट्स की आती है ना जी? आती है, लेकिन कहां से, अभी तो फाइनल ही नहीं हुआ। ओके, ठीक है। ये तो आपने जरा लोगों के ज़हनों में इबाम पैदा किया, क्योंकि मैंने तमाम चैनल्स तो मुमालिक कांग्रेचुलेशन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको कांग्रेचुलेशन का ट्वीट किया। I think if I had to advise the prime minister, I would have told him not to send the message at this time. अच्छा, क्योंकि वो तो कांग्रेचुलेशन के तो मैसेजेस भी पूरी दुनिया ने किए, नॉट ओनली पाकिस्तान। पूरी दुनिया ने नहीं किए। आप देखिए, रशिया ने रोका हुआ है, चाइना ने रोका हुआ है, और भी बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने रोका हुआ है। यूरोपियन ममालिक जिन्होंने किया, यूके ने किया। यूरोपियंस तो करते हैं ना, वो तो हमेशा जल्दी करते हैं, बिकॉज ठीक है, ये तो एक जो उनकी नेटो पॉलिटिक्स है, जो उनकी रीजनल पॉलिटिक्स है, उस सब के हवाले से तो ये कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी फाइनल प्रेसिडेंट होगा उसके साथ वो दोबारा रिवाइव करना चाहेंगे ईरान। सो ईरान का एक तो ये इंटरेस्ट है, ईरान का दूसरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के साथ, ईरान का तीसरा इंटरेस्ट है कि उनका एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है विद चाइना, सो दे नीड टू बेसिकली सी कि जी पाकिस्तान में भी CPEC हो रहा है, वहाँ भी इसी तरीके से काम हो रहा है चीन के साथ मिलके। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो उन दोनों चीज़ों, चाबहार पोर्ट की रेल रोड का जो प्रोजेक्ट, उनके $400 बिलियन प्लस का तो उनके एग्रीमेंट्स हुए, तो वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है, बेशुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स लाइक अनदर CPEC ओवर देयर, और वो बहुत बड़े लेवल का है। तो वो
یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ریجنل پالیٹکس میں تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پالیسیز بنانی ہیں. جیسے پاکستان اپنی پالیسیز بنا رہا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یا ریجن میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اسی طریقے کے ساتھ ایران نے بھی کرنا ہے. ہمارے بائلیٹرلی ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ریلیشن شپ تاریخی اعتبار سے تو بڑے گرم جوش تھے اور بڑے وارم ریلیشنز تھے، لیکن یہ بھی نشوب و فراز کا اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. بائلیٹرل ریلیشنز کو کیسے اسٹرینتھن کیا جا سکتے ہیں؟ کیا وہ کامن فیکٹرز ہیں ایران اور پاکستان میں جس کی بیس پر ان کو زیادہ پختہ کیا جائے؟ دیکھیں، ہم نے جب بھی بات کی ایران کے ساتھ تو ہم نے یہی کہا ہے، برادر ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، ایک مذہب ہے، ایک ثقافت ہے. یہ نان سٹارٹرز ہیں ہمارے دونوں ممالک کے رشتے کے لیے. یہ نان سٹارٹرز ہیں. Usually they are the starters. نہیں، they are the starters, but it's like a very traditional way of doing diplomacy. Okay. آپ کو اکنامکس کی بنیاد کے اوپر کرنا ہے، اور اس میں بارڈر مارکیٹ ہی خالی ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو جینوئنلی ایگری کرنا ہے کہ جی ہم دونوں ممالک جو ہیں ہم ٹریڈ کو اس حد تک آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور لے کے جائیں گے. لیکن وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا نا افغان ایشو کی وجہ سے دونوں ممالک کا، وہ جاتے جاتے وقت لگے گا. ابھی تک آپ خیال میں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم مکمل؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوا، کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. لیکن اس کو جاتے جاتے وقت لگے گا، اور وہ جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک آپ ٹیک آف پوزیشن میں نہیں آئیں گے اس رشتے کے ساتھ. لیکن چونکہ انڈیا نے جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے ایران جو ہے سڈنلی اس نے ایک if not اینٹی انڈیا بٹ not even پرو انڈیا انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے انڈیا اور ان کے تعلقات میں بھی تھوڑی سخت مہری آئی ہے. اس وجہ سے وہ پاکستان کے زیادہ قریب بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پلے اپ کرتے ہیں کہ اس سے کیسے تعلقات ہونے، اس ملک کے ساتھ کیسے ہونے. تو اسی طریقے سے پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں، لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو آپ نے نشست پہ کہا تھا کہ جو پولیٹیکل الائنمنٹس ہیں وہ ہم نے گستاخانہ حرکت پہ جب آپ کو مدعو کیا تھا فرانس میں جو ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا وہ بڑی میٹر کرتی ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں آپ ایران پاکستان کو ایک الائنمنٹ کا ہی حصہ سمجھتے ہیں؟ جی، وہ جو نئی الائنسز بن رہی ہیں اس میں تو نظر آ رہا ہے. اچھا. پاکستان اور ایران جو ہے وہ جس بھی الائنس میں جائیں گے وہ اکٹھے ہی جائیں گے، کیونکہ ایران اور انڈیا ایک الائنس میں جانے والا نہیں. ٹھیک ہے. پاکستان اور انڈیا جانے والا نہیں. سو پاکستان، ایران، روس، چین اور اگر افغانستان میں سی پیک کی طریقہ کار سے ایک اور پروجیکٹ وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں اس قسم کے بائی چائنا، تو پھر یہ آپ کا ایک بلاک، اور یہ ایک نیچرل سا بلاک، آپ یہ ایک نیچرل سا بلاک بن جاتا ہے آپ کا. اور اس کو ہی سنبھالنے کے لیے بھارت کو تیار کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے، تاکہ چائنا کی جو انگیجمنٹس ہیں اس کو کرٹیل کیا جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اگر کوئی ایریٹنٹس ہیں بٹوین پاکستان اور ایران، ان کو ہمیں جلد ختم کرنا ہوگا. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی سوال کروں، ہائپوتھیٹیکل صحیح، اگر پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن ڈیموکریٹ آتے ہیں تو پھر بھی اس الائنمنٹ میں کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں، یا جو بھارت اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اب کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں ان میں مزید بڑھوتی ہوگی یا کمی واقعہ ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کمی واقعہ ہوگی جی، کیونکہ امریکہ کی جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ انڈیویجول بیسڈ نہیں ہوتی یا انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہوتی. پریزیڈنٹ کی اور پارٹی کے تبدیل ہونے سے فرق نہیں پڑتا. وہ ان کے اپنے ملک کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو نیچے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی دے رہا ہے، پینٹاگون بھی دے رہا ہے، CIA بھی دے رہا ہے، سب مل جل کے جو کر رہے ہیں، وہاں سے جو آتی ہے تو وہی وہ حکومت جو ہے اس کو آگے لے کے پالیسی کے طور پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو انڈیا کے ساتھ ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے چین کو روکا جائے. اگر وہ چین کو روکنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ تیار ہیں تو پریزیڈنٹ الیکٹ کوٹ ان کوٹ ٹو بی فائنلائزڈ وہ بھی اسی حد تک تیار ہوں گے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ ہم تو زمینی حقائق کی وجہ سے زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پانیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف تو ہم دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ کی 10% ٹریڈ جو ہے وہ آپ کی خشکی سے ہوتی ہے، 90% دنیا بھر کی ٹریڈ جو وہ سمندروں سے ہوتی ہے. اور یہ انڈو پیسیفک اور کوارڈ کے بعد سے جس طریقے سے جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا یہ ملے ہیں، اور جس طریقے سے یہ انڈو پیسیفک کی الائنس قائم ہو رہی ہے،
یہ آپ کی 90% ٹریڈ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ایران کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی اگر یہ کنٹرول ہوا تو مسئلے ہوں گے، پاکستان کو بھی نظر آ رہا ہے اگر کنٹرول ہوا تو مسئلے ہوں گے. سو یہ ساری جو چیز ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے چین کو کرٹیل کرنے کے لیے یہ تو آپ نے وہ اینگل بتایا. میں آپ سے اس لیے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوٹ اینڈ کوٹ پریزیڈنٹ لیکٹ جو بائیڈن آتے ہیں تو ایران پہ آپ نے کہا کہ ایران کی ایکسپیکٹیشن یہ کہ جو فارمر پریزیڈنٹ باراک اوباما نے ان سے ڈیل کی تھی وہ ری انسٹال ہو جائے. جی تو ہمیں فائدہ ہے اگر وہ ڈیل ری انسٹال ہو جاتی ہے. جو ایران پہ پابندیاں ہیں اور جو ذرا سخت گیر لہجہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اکنامکلی سپیکنگ پائپ لائن کے آنے کا یا دیگر جو ایران کے ساتھ اشتراکی عمل ہے. بزنس مین کو تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا جی. اگر آپ کے ایران سے سینکشنز اٹھ جاتی ہیں تو جو بزنس مین کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنسی میں ہر چیز میں آسانی ہو جاتی ہے، موومنٹ میں آسانی ہو جائے گی، کاروبار کرنے میں آسانی ہو جائے گی، تو ڈیفینیٹلی وہ پک تو کرتا ہے. لیکن اس سے زیادہ کاروبار تو اس وقت ان کو چین سے ہوگا سب سے زیادہ. ایران کے ساتھ تو بنیادی طور پہ نیوکلیر ڈیل کے اوپر امریکہ کے ساتھ تو بات کریں گے نا، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہیں دونوں ممالک کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آنے کے امکانات یقیناً ہیں. لیکن اگر جو بائیڈن آتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ایران چین کو چھوڑ کے صرف امریکہ کے ساتھ مل کے بات کریں. وہ تو میرے خیال میں آپ ڈپلومیسی میں آپ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کہتے ہیں ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف ادرس. ڈپلومیسی میں تو یہ ہے کہ ملٹی آپ تعلقات ہوتے ہیں، جیسے ہمارا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری ٹائم ٹیسٹڈ ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں بھارت کی اور امریکہ کی دوستی جو ہے وہ دی ایکسپینس آف پاکستان ہے. اوکے، تو ہمارے لیے اس کے لیے کیا بیسٹ آپشنز کیا ہیں پھر؟ آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ یو نیڈ ٹو انگیج ود یو ایس اینڈ یو نیڈ ٹو انگیج ود یو ایس ان اے ویری پروفیشنل مینر. آپ وہ جو ایک ہماری طریقہ کار اور ذہنیت ہے نا کہ جی انہوں نے مسکرا کے ہمیں دیکھ لیا تو بڑا اچھا ہو گیا، وہ جو ایک شخصیت پسندی کے طور کے اوپر جو ہماری سفارتکاری چلتی آئی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ نہیں چلنے والی. آپ کو امریکہ کے ساتھ بڑے پروفیشنل طریقے سے کرنا چاہیے کہاں. اور اس وقت آپ کے وہاں جو امبیسڈر ہیں وہ بے انتہا پروفیشنل سفیر ہیں پاکستان کے واشنگٹن میں. تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایڈوائز دی گورنمنٹ کہ جی اس طریقے سے ہم نے موو کرنا ہے، اس طریقے سے کام کرے. وزارت خارجہ میں آپ دیکھ لیں، یہاں بھی جو فارن منسٹر ہیں، فارن سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری امریکاز ہیں، یہ سارے تینوں بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. ویسے خالد صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے آپ نے کہا پروفیشنلی کام کرنا چاہیے. جو امریکی پاکستان میں امریکی سفارتخانے نے جو خبر ری ٹویٹ کی اس میں تو بڑا سیاسی بونچال سوشل میڈیا پہ آیا، ہمارے سیاسی بیانیے میں آیا. آپ کے خیال میں اس طرح سفارتخانے ری ٹویٹس کرتے ہیں؟ ویسے اب تو اس پہ انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے، نہیں میں آپ کے تھاٹس اس پہ لینا چاہوں. نہیں کرتے، نہیں کرنا نہیں چاہیے جی. سفارتکاری میں اور سیاست میں اور ویسے تو چولی دامن کا ساتھ ہے. پروپیگنڈا میں فرق ہوتا ہے نا، وہ چیز تو نہیں ہوتی. مگر سفارتکاری بہت سلجھا ہوا کام ہے. چلیں، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں اس کو ہمیشہ ڈپلومیٹس کے ہی سپرد کر دینا چاہیے. جو ہے ایکسپرٹس جو ہیں ان کے حوالے کر دیں تو بہت سے مسائل سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں. بہت سے بچ جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ غالب اقبال صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کم وقت میں ہمیں ایک بڑی تصویر پیش کی جو خطے کی ہے. اور غالب اقبال صاحب وہ پہلے شخص ہیں کیونکہ لاسٹ ویک تو تمام چینلز انٹرنیشنل چینلز چلا رہے تھے پریزیڈنٹ الیکٹ ہے، انہوں نے کہا ابھی طے ہونا ہے اور 8 دسمبر تک جو ہے وہی چیز جا کے صورتحال کلیئر ہوگی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ملک کا سیاسی منظرنامہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.